नाज, बेटा नाज, दोपहर के 12 बजे हैं और तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? चलो अंदर आओ, शाबाश। थोड़ी देर बाद अजानें हो जाएंगी और फिर तुम नमाज पढ़ लेना। नाज ने आज अपने बालों में सुबह सुबह उठते ही तकरीबन 9-10 बजे बालों की अफसाइश के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लगाए थे जिससे कि बाल लंबे हो जाएं। उसके बाल वैसे भी दराज थे, घुटनों तक थे और हद्दे नज़र घने थे, लेकिन वो उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी। कभी बालों में कोई रेमेडी लगाना, कभी कोई रेमेडी लगाना, एक से एक रेमेडी उसने नेट से निकाल रखी थी। उम्र तो उसकी कोई लगभग 30 साल थी, लेकिन बेपनाह खूबसूरत होने के साथ लंबे दराज काले सियाह बाल थे। अब तक उसका कोई मुनासिब रिश्ता न आया था, क्योंकि उसकी टक्कर का खूबसूरत लड़का अभी तक उसका रिश्ता लेकर आया ही न था। नाजो की पहली शर्त यही थी कि मैं एक खूबसूरत लड़के के साथ शादी करूंगी, जो मेरे साथ खड़ा हुआ भी खूबसूरत लगे। उसको अपने हुस्न पर बहुत ज़्यादा गुरूर था, लेकिन वो मगरूर न थी। रिश्तेदारों ने उसके हुस्न की तारीफ कर करके उसको कीटू के पहाड़ जितनी बुलंदी पर चढ़ा रखा था कि नाजो है ही इतनी खूबसूरत, इसके लिए तो इतना ही हसीन लड़का होना चाहिए जो कम से कम हमारे ख़ानदान में तो नहीं। नाजो बैठी हुई अपने बालों में बल दे रही थी जब अचानक से अम्मी जान चीखें। ये इनका एक नया घर था जो कि 300 गज पर मुहित था। इनके अब्बू ने हिस्से की रकम से ये मकान खरीदा, इंतहाई मुनासिब दामों में। नाज के साथ उसकी छोटी बहन नाजलीन भी थी और उसकी एक अदद अम्मी और एक अब्बा, यानी कि 4 अफराद पर यह घराना मुश्तमिल था। इस घर में आए हुए ने एक हफ्ता हो गया था। काफ़ी सफाई और सुथराई के बाद आज नाज को सुकून मिला और वो अपने बालों को लेकर बैठ गई। धूप में अच्छी तरीके से बाल सुखाए और फिर अम्मी के चिल्लाने पर बाल खोले अंदर जाने लगी। अरे बेटा, तुझे समझ क्यों नहीं आता? इन बालों को जूड़ा बना ले या इनकी चोटी बना ले। इनका वज़न तूने अपने सर के वज़न से ज़्यादा कर लिया है। इनको कटवा ले, ऐसा कर। इतने बड़े बाल तुझसे नहीं संभलते, खोले खोले फिरती है और मुझे भी घबराहट होने लगती है। और अगर सर में दर्द हो तो कहती है कि अम्मा नज़र लग गई, नज़र उतार दो। तंग आ गई हूँ नाज में तेरी इन बातों की वजह से। चलो शाबाश, जाकर कमरे में तेल लगा और अच्छी सी चोटी बनाकर बाहर आ जा। सर्दियाँ थीं, जनवरी का मौसम था, इसलिए नहाकर धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता था। इस घर के बीचों बीच सहन के अहाते में एक पीपल का दरख्त था। अब वो पीपल का दरख्त जब नाज की अम्मी और अब्बू ने देखा तो उन्हें थोड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन जिन्हों से उन्होंने ये मकान खरीदा उन्होंने कह दिया कि ये पीपल का दरख्त हमारे दादा ने लगाया था और हमने कभी आज तक ना काटा, लिहाजा आप भी ना काटिएगा। उनकी पूरी फैमिली इंग्लैंड में सेटल थी, उन्होंने तो सिर्फ यह मकान बेचने आना था। अरसे दराज से, कई दहाइयों से वो मकान खाली पड़ा था। गर्मा गर्म रोटियां डाल देने के बाद नाज ने अपनी छोटी प्यारी बहन नाजलीन को आवाज़ दी, फटाफट आ जाओ, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है, 2 बज रहे हैं। साथ मिलकर माँ और बेटियों ने खाना खाया और फिर अपने अपने कमरों में जा घुसी। नाज ने फिर आईना संभाल लिया था। नाज की अजीबो गरीब हरकतें नाजलीन को ना भाती थीं। हालांकि नाज बड़ी बहन थी, लेकिन नाजनीन उसे हमेशा बड़ी बहनों की तरह समझाती। नाज, आप ही हर वक्त इतना शीशा ना देखा करें, अच्छा नहीं होता। आइए मेरे पास बैठिए, मैं आपकी अच्छी सी चोटी में बल दिए देती हूँ। आपके बाल कितने खूबसूरत हैं ना आप ही। हाँ नाजलीन, ये तो है, बालों में तो मेरी रूह बसती है। नाजलीन, क्या तुम्हें लंबे बालों का शौक नहीं? ना बाबा ना, गर्मियाँ तो अजियत में गुजरती हैं इतने लंबे बालों के साथ। नाजलीन के बाल स्टाइलिश कटे हुए थे, इसलिए उसके
اس لیے نازلین کو لمبے اسٹریٹ سلکی بال پسند ہی نہ تھے، اس کے گھنگریالے اور کلس بال تھے۔ دونوں بہنیں بلا کی خوبصورت تھیں، لیکن ناز کی تو مثال ہی نہ تھی۔ شام کو آج ابو گرما گرم جلیبیاں لیتے ہوئے آئے، جن کی خوشبو بہت زبردست آ رہی تھی۔ ناز خوشبو سونگھ کر کھچی چلی آئی۔ پیارے ڈیڈی، آپ میرے لیے جلیبیاں لے کر آئے ہیں نا؟ ہاں ناز، مجھے پتا تھا تمہاری ناک بہت لمبی ہے، کھچی چلی آؤ گی۔ یہ لو اپنا شاپر۔ ناز نے اپنی جلیبیاں سمیٹی اور بھاگم بھاگ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کھڑکی کا پٹ کھولا اور اندر ہلکی ہلکی ہوائیں آنے لگیں۔ مغرب کا وقت تھا۔ اس نے جلیبیاں کھاتے کھاتے اچانک سے اپنا جوڑا کھول دیا اور زلفیں ہوا میں بکھیر دی۔ اس نے آج پیلے رنگ کا قمیص اور سفید چکن کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ شیفون کا سفید دوپٹہ۔ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ اچانک ناز کو ایسا لگا جیسے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ وہ بولی، آ جاؤ نازلین، کیا ہوا؟ تو تم بھی کھا لو، میرے ساتھ شیئر کر لو۔ آؤ بیٹھو سامنے، دونوں بہنیں مل کر دیکھو کتنا سہانا موسم ہے، اور آسمان پر دیکھو تو سورج کی بکھرتی ہوئی کرنیں، اور یہ ڈوبتا ہوا سورج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا مکان دلوا دیا، ہم یہاں کتنے مزے سے رہتے ہیں۔ نازلین، آتی کیوں نہیں ہو؟ کندھے سے ہاتھ ہٹاؤ بابا، اتنا وزنی ہاتھ ہو گیا ہے تمہارا۔ جیسے ہی ناز نے اپنا سر گھمایا تو پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ یک دم وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھٹ کر کھڑکی کے دوسری جانب جا گری۔ ارے کون تھا؟ جیسے تیسے اپنے کمرے سے نکلی اور نازلین کے کمرے میں جا پہنچی۔ کیسا مذاق تھا نازلین؟ کب سے میرے پیچھے کھڑی تھی اور ایک دم غائب ہو گئی۔ نازلین جو اس وقت خوفناک کہانیوں کا ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی، وہ بولی، ناز، ڈراؤنی کہانی تو میں پڑھ رہی ہوں، لیکن سین تمہارے ساتھ ہو گیا۔ خیریت؟ میں تو یہاں مصروف ہوں، میں آپ کے کمرے میں نہیں آئی آپی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھا لمبے بالوں کا نتیجہ کہ آپ ان کے وزن کو میرا ہاتھ سمجھ بیٹھیں۔ یہ کہہ کر نازلین خوب ٹھٹے مار مار کر ہنسنے لگی۔ آپی ڈرپوک، آپی ڈرپوک، یہ کہہ کر ممی پاپا کے کمرے میں بھاگی۔ ڈیڈی دیکھیے کیسا مذاق کرا ہے نازلین نے میرے ساتھ۔ نہیں ڈیڈی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ان کے کمرے میں نہیں آئی۔ یہ دیکھیے میرا ہارر ڈائجسٹ، اور یہ سٹوری بھی آپ دیکھ لیجئے، اور دیکھیے نا میں تو یہ پڑھ رہی ہوں۔ بلا وجہ آپ ہی مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ بیٹا اتنا شک اچھا نہیں، اپنے بال تھوڑے ہلکے کیوں نہیں کرا لیتی تم؟ دیکھیے ڈیڈی، میرے بالوں کو نہ ٹوکا کریے، مجھے ابھی ہلکے نہیں کرانے، اور جب وقت آئے گا تو خود ہلکے کرا لوں گی، شادی سے پہلے۔ شادی کے بعد تو مجھے اتنے لمبے بال رکھنے ہی نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنے لمبے بالوں کو سسرال میں لے کر گھوموں گی تو وہ جھاڑو بن جائے گی پورے گھر کی۔ یہ کہہ کر ناز پیر پٹک کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ اس کے ڈیڈی اور ممی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ جیسے ان کے ڈیڈی پلٹے، انہوں نے نازلین کے پاس جا کر پوچھا، نازلین سچ بتاؤ، کیا واقعی تم نے مذاق کیا ہے؟ ڈیڈی بالکل بھی نہیں کیا، میں کیوں کروں گی آپ ہی کے ساتھ مذاق بھلا، اور اس سے پہلے آج تک کبھی میں نے ایسی حرکت نہیں کی ہے۔ اب تو نازلین بھی روٹھ گئی تھی۔ دونوں بیٹیاں ناراض ہو کر اب کمرے سے جا چکی تھیں۔ اب کیا کیا جائے، ان کو کیسے منایا جائے؟ تم بے فکر رہو، مجھے سب پتا ہے، رات کو ان کو سی سائڈ لے جاؤں گا، خود سیٹ ہو جائیں گی۔ 9 بج رہے تھے جب ممی پاپا نے اپنی کار گیراج سے نکالی اور اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر سی سائڈ کی طرف چلے گئے۔ آج سمندر پر پورا چاند تھا، سمندر کی لہریں ٹھہری ہوئی تھیں۔ ناز اور نازلین اس ٹھہری ہوئی لہروں کے پانی میں اپنے پیر ڈبوتے ہوئے کافی آگے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو ان کے ممی پاپا کی پیچھے سے آواز آ گئی، پانی میں ڈوب مرنے کا ارادہ رکھنے کے لیے آئی ہو کیا؟
پانی میں ڈوب مرو گے کیا؟ باہر آؤ جلدی سے۔ کیوں مجھے ہلا رہے ہو؟ نازلین۔ ناز نے نازلین کا ہاتھ بہت سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ آپ ہی میرا ہاتھ چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ناز کو تو جیسے ہوش ہی نہ تھا۔ اچانک ناز اور نازلین کے ہاتھ کو ان کے ممی پاپا نے گھسیٹا اور تیزی سے پانی سے باہر لے آئے۔ چلو بس، بہت آؤٹنگ ہو گئی، کھانا کھاتے ہیں اور گھر کی طرف چلتے ہیں۔ تم دونوں کا موڈ صحیح کرنے کے لیے دیکھو آج میں کتنی لانگ ڈرائیو کر کے آیا ہوں۔ دونوں بہنیں فریش موڈ میں لگ رہی تھیں۔ ناز اور نازلین خوشی خوشی گھر آ گئے۔ ناز نے آتے ہی آئینہ سنبھال لیا تھا۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ جاؤ نازلین، جلدی سے موم بتی جلاؤ۔ آپ موبائل کی ٹارچ آن کر لینا، میرا فون چارج نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے، اور میں بھی اپنا فون چارج کرنا بھول گئی، ابھی لے کے آتی ہوں۔ پر آپ یہ آئینے کے پاس سے تو ہٹ جائیے، رات کا 1:30 بج رہا ہے۔ ناز اور نازلین کے ممی پاپا سو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے جنریٹر آن کرنے کی نہ سوچی۔ موم بتی ان کی امی ایمرجنسی کے طور پر ہر وقت کچن میں رکھتی تھیں۔ نازلین وہ موم بتی لینے کے لیے چلی گئی اور ناز وہیں شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بالوں میں بل دے رہی تھی کہ اچانک اسے ایسا لگا کہ اس کے بالوں کو کوئی سہلا رہا ہے، تیز نوکیلے ناخنوں کے ساتھ۔ ناز ڈر گئی، وہ ایک دم چیخ پڑی، نازلین جلدی آؤ، دیکھو کون ہے یہاں، کون گھس آیا ہمارے گھر کے اندر۔ نازلین الٹے سیدھے پیروں سے بھاگتی ہوئی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے فوراً موم بتی جلائی۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، کھڑکی کا پٹ کھلا ہوا تھا۔ نازلین دیکھو، میرے سر پہ کوئی نوکیلا ناخن لگا ہے، دیکھو کہیں خون تو نہیں آ گیا، کوئی بلی تو نہیں تھی۔ ناز کا شک بلی پر تھا، لیکن آپی یہاں تو کوئی بلی اور بلیاں دور دور تک نہیں دکھتی، تو آپ کے سر پہ بلی بھلا کیوں ہاتھ چلائے گی؟ وہ چونکتے ہوئے انداز میں بول رہی تھی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، نہ جانے آپی کو کیا ہو گیا ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ سو جائیے اپنے کمرے میں۔ نہیں نازلین، آج میں تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ سوؤں گی۔ دونوں بہنیں ایک ہی بستر پر دراز سو گئی تھیں۔ اچانک ناز کو لگا کہ جیسے اس کی مما نے اسے آواز دی ہو، ناز جلدی سے باہر آ جاؤ بیٹا، مجھے تم سے کام ہے۔ ناز خوابی کی سی کیفیت میں اٹھی اور باہر جانے کے لیے اپنے آپ کو اٹھانے لگی۔ اچانک اس کا ہاتھ نازلین پر پڑ گیا، نازلین بھی اٹھ گئی۔ لائٹ آ چکی تھی، رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ آپی کہاں جا رہی ہو؟ امی آواز دے رہی ہیں۔ اچھا چلو تم دیکھ آؤ، نہ جانے امی کو کیا کام ہے۔ ناز اب سیدھی کھڑی ہوئی اور اپنا دروازہ کھولتے ہوئے سیڑھیوں کے اوپر اس نے دیکھا کہ ایک کالا حیولا جو کہ اوپر سیڑھیوں کی جانب جا رہا تھا۔ ذہن میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ بغور دیکھ نہ سکی۔ امی آئی، صبر تو کر لیجئے، آواز دے کر تیز تیز بھاگ رہی ہیں، نہ جانے کیا ہوا ہے، کہیں ابو کی تو طبیعت خراب نہیں ہو گئی۔ ناز بہت تیز تیز قدموں سے اندھیرے کو عبور کرتی ہوئی اپنے ممی پاپا کے دروازے پر جان کھڑی ہوئی۔ دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ مما کہاں چلی گئی مجھے آواز دے کر، اور اوپر سے ڈور بھی لاک کر دیا ہے۔ مما نے نیند ہی نیند میں دروازہ کھولا اور جمائی لے رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے ناز، رات کے اس وقت؟ گھڑی دیکھو 3:45 بج رہے ہیں، کیوں آئی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ ناز جھٹکے سے ایک قدم پیچھے ہوئی۔ مما آپ ہی نے تو مجھے اٹھایا ہے، کتنی آوازیں لگائی ہیں دروازے پر، اور ابھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کو اوپر آتے ہوئے دیکھا ہے، تبھی تو میں غصے میں آئی ہوں کہ مجھے آواز دیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ بتائیے پاپا کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سب خیریت ہے، پر میں نے تمہیں آواز نہیں دی ناز۔
اتنی ہی دیر میں ناز کے ڈیڈی بھی جمائی لیتے ہوئے باہر آ گئے۔ کیا ہوا ناز بیٹی، اتنی زور زور سے دروازہ بجایا؟ آج سے پہلے تو بیٹا کبھی یہ حرکت نہیں کی۔ پاپا، مما نے ہی مجھے بلایا ہے اور اب کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں ہوں تو کون تھا؟ نازلین بھی گواہ ہے، چلیے میرے ساتھ نیچے۔ لیکن میں تو صرف یہ سمجھی کہ شاید پاپا آپ کی طبیعت خراب ہے۔ نہیں بچے، ہم نے آواز نہیں دی، ہم دونوں ہی سو رہے ہیں۔ تمہیں یقیناً کوئی خواب نظر آیا ہوگا، خواب میں مما بلا رہی ہوں گی۔ اچھا سوری، وہ سر کھجاتے ہوئے واپس آ گئی۔ لیکن پاپا، وہ جو میں نے دیکھا سیڑھیوں کے اوپر مما کو جاتے ہوئے، سب خواب ہوگا۔ ویسے بھی تمہیں خواب بہت دکھتے ہیں، جاؤ جا کے آرام کرو اور ہمیں بھی کرنے دو، صبح مجھے آفس جانا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر ممی پاپا نے ڈور بند کر دیا اور ناز وہیں کھڑی رہ گئی۔ دھیرے دھیرے قدموں سے ناز نیچے اترنے لگی۔ اچانک اسے ایسا لگا کہ پیچھے سے کوئی غرایا ہو۔ ناز نے جیسے ہی گردن گھمائی تو پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ وہ بھی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اب اپنے روم میں آ گئی تھی۔ نازلین ناز کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا آپی، پاپا ٹھیک ہے نا؟ ناز نے ساری بات بتائی اور پھر نازلین ناز پر غصہ ہونے لگی۔ آپی، جب سے آپ اس گھر میں آئی ہیں نا، آپ کی حرکتیں کچھ مشکوک ہو گئی ہیں۔ ناز اور نازلین خوب ٹھٹے مار کر ہنسنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے سو گئے تھے۔ آج ٹھنڈ کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ شام کے 6 بجے تھے جب نازلین ہاتھ میں چائے کا مگ اٹھائے اپنے گارڈن میں آ گئی تھی۔ وہ چائے پیتے پیتے پیپل کے درخت کے نیچے بچھی ہوئی چیئرز پر جا بیٹھی۔ اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو چھت پر ناز آپی بال کھولے کھڑی تھیں۔ ان کا چہرہ پیچھے کی طرف تھا جو کہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نازلین نے کئی آوازیں لگائیں لیکن ناز نے ایک دفعہ پلٹ کر نیچے نہ دیکھا۔ نازلین نے چائے کا مگ میز پر رکھا اور غصے میں پیر پٹکتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی کہ ناز آپی کر کیا رہی ہیں اوپر؟ اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، بیمار ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ناز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دروازہ کھول کر چھت میں داخل ہوئی، دور دور تک اسے پوری چھت پہ ناز آپی نظر نہ آئی۔ یہ کہاں بھاگ گئیں؟ اب کتنی دیر سے تو کھڑی تھیں، کہاں چلی گئیں؟ اس نے دروازہ بند کیا لیکن اچانک اسے خیال آیا کہ دروازے کی کنڈی تو نازلین نے ہی کھولی ہے۔ نازلین خوف کا شکار ہو گئی تھی اور سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی۔ اس کے منہ سے ایک کریہا سی آواز نکلی جو کہ صاف اپنی مما کو بلا رہی تھی۔ مما اپنے روم سے نکل بھاگیں۔ کیا ہوا نازلین میری بچی؟ مما، مجھے آپ سے کچھ بات شیئر کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو، آئیے ذرا کمرے میں چلتے ہیں۔ مما، جب سے میں یہاں آئی ہوں، یعنی کہ ہم سب جب سے یہاں آئے ہیں، مجھے اس گھر میں کچھ پر اسراریت لگتی ہے۔ یا اللہ! نازلین، یہ ہارر سٹوریز پڑھنا بند کر دو۔ مما، میرا چائے کا مگ باہر رکھا ہے پیڑ کے نیچے، میں وہاں بیٹھی ناز آپی کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں جب اوپر گئی تو ناز آپی نہیں تھیں۔ آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں؟ کنڈی بھی میں نے کھولی، تو بتائیے ناز آپی اندر کیسے گئیں؟ اور جو میں نے دیکھا تو کیا وہ جھوٹ تھا؟ ناز آپی، ناز آپی! نازلین ناز کو دیوانہ وار پکار رہی تھی۔ ناز تیزی سے اوپر بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا نازلین؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ کیوں اتنی تیز تیز پکار رہی ہو؟ میں کچن میں کام کر رہی تھی، وہ اپنا جوڑا باندھتے ہوئے بولی۔ ناز آپی، سچ سچ بتائیے، آپ چھت پر گئی تھی نا؟ نہیں، میں چھت پر نہیں گئی، میں برتن دھو رہی ہوں پچھلی 15 منٹ سے۔ میں چھت پر نہیں گئی، چائے بنا کے میں نے ہی تمہیں دی نا۔ اچانک نازلین کو خیال آیا، ہاں مجھے تو چائے آپی نے بنا کے دی تھی، پر آپی وہ جو میں نے چھت پہ دیکھا وہ کیا تھا؟ تمہارے ہارر ڈائجسٹ کا نتیجہ تھا۔ چلو شاباش، اپنی چائے ختم کرو، مجھے برتن دھونے اور بھی کام ہے، پریس بھی کرنی ہے۔ جاؤ جا کے کمرے میں آرام کرو، پیپرز کی تیاری کرو۔ ناز نے نازلین کو
یک بعد دیگری کئی ڈانٹ کھلا دی تھیں۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب ناز کے بالوں پر دوبارہ سے سرسراہٹ شروع ہو گئی۔ اس کا جوڑا کھل کر بکھر گیا تھا۔ آج وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ ہوائیں سرسرا رہی تھیں۔ اس کی کھڑکی کا پٹ زور زور سے بج رہا تھا۔ ناز کی اچانک آنکھ کھل گئی اور وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کو ایک دم ٹھنڈ محسوس ہوئی جبکہ اس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ یہ کھڑکی کیسے کھل گئی؟ وہ کمرے میں اندھیرا کر کر سوتی تھی۔ بیڈ سے نیچے اتر کر آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے کھڑکی کی طرف جا کھڑی ہوئی۔ سامنے آسمان پر بڑا سا چاند واضح دکھائی دے رہا تھا۔ چاند کی چاندنی زمین پر بکھری ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر پیپل کے پیڑ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ پیپل کے پیڑ کے نیچے 2 لال آنکھیں چمک رہی ہیں اور ہوا میں بال تیزی سے لہرا رہے ہیں۔ اچانک ناز نے اپنی آنکھیں مسلیں اور دوبارہ بغور پیپل کے درخت کو دیکھنے کی کوشش کی کہ وہاں کون ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کالا ہیولا غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم گر کر بے ہوش ہو گئی اور جب اسے ہوش آیا تو آسمان پر سورج چڑھا ہوا تھا۔ اس نے یہ بات کسی سے بھی شیئر نہ کی اور چپ چاپ ناشتہ کر کے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ آج شام کے وقت جب وہ کباب تل رہی تھی، اچانک اسے ایسا لگا کہ اس کے بالوں میں کسی نے پھر سے ہاتھ ڈالا ہو، سہلائے ہوں۔ وہ پھر سے گھومی تو کوئی نہ تھا۔ اب تو اس کی بھی عادت ہو گئی تھی۔ وہ جا کر اپنی امی کے پاس بیٹھی، کہنے لگی، مما